वकालत एक मुअज़्ज़ज़ पेशा है, इसी वजह से इसे प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। वकील इंसाफ की फराहमी के लिए अदालतों की मुआवनत करते हैं और लोगों को उनके हुकूक दिलवाते हैं। इस हवाले से सोसाइटी में वकला की बड़ी तकरीम की जाती है। लेकिन हमने देखा कि माजी में कुछ इस तरह के वाक़यात आए कि बाज़ अशख़ास साइलान को लूटने के लिए काली यूनिफॉर्म पहन के अदालतों के हाथे में पाए जाते रहे, जिसकी वजह से वकला का वक़ार मजरूह हुआ। यही वजह थी कि आज से कुछ साल पेशतर जाली वकला के खिलाफ मुकामी बार्स की क़यादत की जानिब से और पंजाब बार कौंसिल की जानिब से सख्त तादीबी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार करवाया गया जो वकील नहीं थे, जिनकी डिग्रियां जाली थीं, लेकिन वो लोगों को धोखा देने में मसरूफ़ थे। लेकिन फिर हमने देखा कि इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मुहिम सर्द होती चली गई। जाली वकला की तख्लीक में घोस्ट कॉलेजेस का बड़ा किरदार रहा है। ये कोने खुदरों से मारज़ वजूद में आने वाले जाली कॉलेजेस वकालत के नाम पर धब्बा बन के आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। ज़रूरत इस अमर की है कि इन सब इदारों और जाली वकला के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं, ताकि वकालत का पेशा और उसका तकद्दुस मजरूह ना हो और साइलान भी लुटने से बच जाएं। अखबारात में ऐसी इतलात भी अक्सर छपती रहती हैं कि कचहरी और हाई कोर्ट के इर्द गिर्द मुख्तलिफ बार से निकाले जाने वाले जाली वकला ने इमारतें किराए पर ले रखी हैं और वो बदस्तूर लोगों को लूटने में मसरूफ़ हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हमारी मुकामी क़यादत और वकला इदारे इन लोगों की स्क्रूटनी करें, छानबीन करें, इनको सजाएं दें, ताकि वकालत के पेशे का तकद्दुस बरकरार रह सके। इस सिलसिले में ये भी ज़रूरी है कि वकला की असनाद की तस्दीक भी की जाए। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं मिस अज़रा सईद, साजिद एज़दी सनपाल और शमीम हिजरा साहिबा। इन तीनों से गुफ्तगू करते और पूछते हैं कि उनकी नज़र में ऐसे कौन से इक़दामात हैं जिनको बरूए कार ला के हमारे इदारे जाली वकला का खात्मा कर सकते हैं। सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे मैडम अज़रा सईद साहिबा से। मैडम, आप बताइए कि हमें जाली वकला के खात्मे के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए? सर, आपका सवाल यकीनन लम्हा फ़िक्रिया में से एक बहुत बड़ी बात है आज के दौर में, स्पेशली करंट हालात में, जो कि मामला इस वक्त जो है मुख्तलिफ बार्स में चल रहे हैं। तो उसमें मैं सबसे पहले, आपने बात यहीं से शुरू की कि पंजाब बार में जो है ये मामला शुरू हुआ था कि एक क्रेडिबिलिटीज़ को जो है वो शो ऑफ कर दिया जाए, पता चल जाए कि कौन जेन्युइन है और कौन नॉन जेन्युइन है। तो इस सूरत हालात में अगर आपको रिकॉल करें मेमोरीज, तो हमारे बहुत सारे साथियों को नॉलेज में ये बात होगी कि 2009-2014 का जो सेशन था पंजाब बार कौंसिल का, उस वक़्त एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और उस मूवमेंट में ये डिसीजन हुआ था कि एवरी मेंबर ऑफ द बार एसोसिएशन जो है रजिस्टर्ड विद कनेक्टेड विद द पंजाब बार है, उसको 1000 फ़ी हमने एक डिपॉजिट करानी थी, जो कि नादरा में जानी थी, और हमारा पूरे का पूरा डाटा जो है वो चला जाना था नादरा के पास, और वहाँ से हमारा नादरा के साथ अटैचड एक कार्ड बनना था जिसने शो ऑफ करना था कि कौन से वकील का जेन्युइन है और किस वकील के जो है सर्टिफिकेट्स क्लियर नहीं है। अच्छा, इसमें अगली बात ये आ गई कि HEC, हमारे अभी तक ये नहीं हुआ कि हमारी डिग्रीज को जिस वक्त पंजाब बार कौंसिल में जाती हैं तो उन्हें HEC से वेरीफाई करवाया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो किसी भी इदारे में, इवन अब तो आपको हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए
جب کہیں اپنی ڈاکومنٹیشن موو کرنی ہے تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. صورت حالات کرنٹلی یہ ہو چکے ہیں کہ کچھ یہ اصل سدباب کرنا ہے پنجاب بار کونسل نے, اس کو اپروو کرنا ہے پاکستان بار کونسل نے کہ اس کے لیے کیا وایا میڈیا اختیار کیا جائے. اور میں پریزنٹ صورت حالات میں, کیونکہ الیکشن کا دورہ چل رہا ہے پنجاب بار کا, کمنگ سون پنجاب بار کا الیکشن ہے, تو میں آنے والے ممبران کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ 2009 والا جو ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس کو کنیکٹ کریں اور اس معاملے کو دیکھیں کہ کس طرح سے چل سکتے ہیں. صرف اور صرف اس کی ریزن یہی ہے کہ ہمارے پاس جینوئننس کا کوئی ریکارڈ نہیں, کہ جس طرح سے یہ 2009 میں یہ بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ کارڈز بنا دیا جائے. دیکھیں کارڈز اگر ہم اپنے ہولڈ کر لیتے ہیں, اپنے پورٹس پہ لگا لیتے ہیں, ہم نیک ہولڈنگ کر لیتے ہیں, تو ہماری ڈگنیٹی میں کہیں بھی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی, بلکہ اٹس اے میٹر آف پراؤڈ ہوگا کہ وی آر دا جینوئن پرسنس, وی ہیو دا انٹیگریٹی. ہمارے پاس جو ہے ایک چیز ہے جس کو ہم بتا رہے ہیں کہ دس ون از ود می. یہ ڈیوٹی پنجاب بار کونسل کی ہے. جس وقت ہماری ڈگریز اس کے پاس جاتی ہیں, لا کیٹ یہ ساری چیزیں تو انہوں نے کر دی ہیں, لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے جو بیسک کرنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ ویریفیکیشن آف ڈاکومنٹس کریں. تھینک یو میڈم عذرا سعید. عزیز نگر کی جانب سے میں آپ کا شکر گزار ہوں, ہم نے آپ کا نقطہ نظر جانا. اور اب ہائی کورٹ بار کے سینئر نائب صدر رہے ہیں ساجد ایزدی سنپال, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں جعلی وکلا کے خاتمے کے لیے کیا تجاویز موجود ہیں, ہمارے اداروں کو کس طرح کی پریکاشنری میئرز اڈاپٹ کرنے چاہیے. جی خان صاحب, کرپشن کو روکنے کے لیے اور لیٹیجنٹ کی اویئرنیس کے لیے یہ ضروری ہے کہ لیٹیجنٹ کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹس بھی اپنا جو ہے نا احتساب خود کریں. لیٹیجنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے پیسے کی بچت کے لیے یہ نہ کرے کہ جو ہے نا وہ کم پیسوں میں اس کو کام ہو رہا ہے اور وہ مے بی کہ 2 نمبر بھی ہو رہا ہو. خاص طور پر جو جعلی وکلا تحصیل لیول پر اور ڈسٹرکٹ لیول پر اور ڈسٹرکٹ لیول کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ میں جعلی وکلا کی بھرمار ہوئی پڑی ہے. عام لیٹیجنٹ اس سے بہت سفر کر رہا ہے, اس سے فرار ہو جاتا ہے, اس کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں. اس میں قصور جو ہے وہ وکلا برادری کا بھی ہے اور اس میں جو ہمارے جو بارز کونسل ہے دراصل یہ ان کا قصور ہے. یہ پنجاب بار کونسل جو ہے وہ وکلا کے ڈگریز کے ویریفیکیشن کے لیے ہم سے پیسے لیتی ہے, مگر 22 سال تو مجھے ہو گئے ہیں کہ چہرے میں آج تک میری ڈگری کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ حالانکہ ہم نے پنجاب بار کو پیسے دیے ہوئے ہیں. پنجاب بار کونسل کے بعد آ جائیں ڈسٹرکٹ بار کونسل. جب ڈسٹرکٹ بار کونسل میں ایک صدر ہے, سیکٹری ہے, ایک ادارہ ہے, وہ کیوں نہیں اس کو چیک اینڈ بیلنس کرتا؟ اور آخری بات یہ میں کہہ رہا ہوں, اس میں ہمارے وکلا کا قصور بھی ہے. وکلا جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کو اپنے بینیفٹ کے لیے یونیفارم استعمال کرتے ہوئے ان کو جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کا ذاتی مفاد اس میں شامل ہوتا ہے. لہذا اس میں پنجاب بار کونسل بھی قصوروار ہے اور لوکل بارز بھی قصوروار ہے. اب تو خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا واضح آرڈر ہے کہ تمام وکلا کی ڈگری کی ویریفیکیشن کی جائے اور سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور ان کے اوپر پرچے ہوں اور گرفتار کیا جائے. مگر اس کے پیچھے ہمارے وکلا بھائی بھی ہیں. اس میں جو ہے نا ہمارے وکلا بھائیوں سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ مہربانی کریں, ٹاؤٹزم کا خاتمہ کریں, کرپشن کا خاتمہ کریں. یہ 2 نمبر وکلا جو آئے ہوئے ہیں اس میں ہماری اپنی ریپیوٹ خراب ہوتی ہے. ایک عام لیٹیجن کو کیا پتا کہ یہ وکیل ہے کہ نہیں ہے, یہ ایڈوکیٹ ہے کہ نہیں ہے, لائسنس ہولڈر ہے کہ نہیں ہے. اس بیچارے نے آنا ہے اپنے کام کاج کے لیے, ٹاؤٹزم جو ہے وہ اس کو راستے میں ہائی جیک کر لیتی ہے. اس میں مین جو کاز ہے وہ ہمارے بار کونسل ہے. بار کونسل چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں کرتی؟ لوکل بار چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں کرتی؟ اور اس کی ویجیلنس کمیٹیاں بنانی چاہیے, خاص طور پر ڈسٹرکٹ لیول پر, تحصیل لیول پر اور ہائی کورٹ بار میں خاص طور پر. چونکہ ہائی کورٹ بار میں تمام ہمارے 2 سے باپ ضلعوں سے آئے ہوتے ہیں, ملتان بینچ میں یا بھاپور بینچ میں یا کوئی اور بینچ میں. تحصیل لیول سے وہ وکلا آئے ہوتے ہیں پریکٹس کرنے کے لیے, مگر جو وہاں پر ٹاؤٹزم ہے, جو 2 نمبر وکلا ہے, وہ راستے میں ہائی چیک کر لیتے ہیں. اس بیچارے لیڈیز کو کیا پتا کہ یہ وکیل ہے کہ نہیں ہے. وہ بھی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک منتخب ادارہ ہوتا ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ ویجیلنٹ کمیٹی بنائی جائے, وہ دیکھیں کہ کون کون پریکٹس کر رہا ہے اور کس حیثیت سے کر رہے ہیں. تو میری ہمبل سبمیشن یہ ہے
کہ ڈسٹرکٹ بار اپنا کردار ادا کرے, پنجاب بار اپنا کردار ادا کرے, اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بینچ جو ہے ملتان بینچ, اسی طرح بھاولپور بینچ, پنڈی بینچ, تمام تر ہائی کورٹ بار اپنا کردار ادا کریں. یہ کرپشن کو دور کیا جائے, اس میں لیٹیجن کو بہت نقصان ہوتا ہے. عزیز نگر کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ساجد رضوی سنپال صاحب, آپ نے اپنا موقف ہمیں بتایا. اور اب ہم گفتگو کرتے ہیں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں شمیم ہنجرا, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے خیال میں ہمارے وکلاء کو اور ہماری بار قیادت کو, ہمارے اعلیٰ عہدیداران کو جعلی وکلاء کے خاتمے کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے. جی شمیم ہنجرا. سب سے پہلے سر عزیزان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جو ہے بہت امپورٹنٹ ایشو کے اوپر آج یہ جو ہے وہ آپ نے بات چیت رکھی ہے. تو اس میں یہ جو جعلی وکلاء کا جو میٹر ہے یہ بہت امپورٹنٹ, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری وکلاء کمیونٹی کی جو رسپیکٹ ہے سوسائٹی میں, لوگ بہت رسپیکٹ کی نظر سے ہمیں دیکھتے ہیں, اس کے لیے یہ بہت خطرناک بات ہے نا کہ جب یہ 2, 4, 6 لوگ یہ جتنے بھی یہاں پہ جو جعلی وکلاء بطور وکیل عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اور ہائی کورٹ تک پیش ہو رہے ہیں, اور ان کے خلاف بہت زیادہ کمپین بھی چلائی گئی ہے. ہمارے جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کے اپلیکیشنز بھی بارہا دفعہ دی جا چکی ہیں کہ جی آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں, لیکن آج تک کوئی سیٹسفیکٹری اس کا رزلٹ نہیں ملا ہمیں. اب ان جعلی وکلاء کی وجہ سے ہماری جو کمیونٹی کی جو رسپیکٹ ہے, جو آنر ہے, ڈگنیٹی ہے سوسائٹی میں, وہ تباہ برباد ہو کے رہ گئے, کیونکہ یہ لوگ پھر عوام سے جنہیں نہیں پتہ ہوتا, جن کا ریفرنس نہیں ہوتا کوئی کورٹ کچہری میں, جو اسپیسیفک لائرس کو نہیں جانتے ہوتے, وہ یہاں آتے ہیں, یہ ان سے پیسے بھی عطیہ لیتے ہیں, ان کو کوئی ریلیف بھی نہیں ملتا. اور اس کے علاوہ لیڈیز کی حد تک بہت ساری ایسی کمپلینٹس آئی ہیں جو کہ یہاں اس فورم پہ بتائی بھی نہیں جا سکتی. تو ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی سیریس ایکشن لینا چاہیے پنجاب بار کونسل کو, تاکہ ایسے لوگوں کو کنڈیم کیا جا سکے. یہ پالیٹکس سے ہٹ کے ہونا چاہیے. کسی بھی کمیونٹی, کسی بھی گروپ سے کوئی پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹری آتا ہے, اس کو اس چیز کے خلاف جو ہے کارروائی کرنی چاہیے. اور ہمارا یہ جو سسٹم ہے ووٹنگ کا اور انرولمنٹ کا, اس کو بایو میٹرک ہونا چاہیے. یہ بایو میٹرک ہوگا پورا سسٹم لائرس کی رجسٹریشن کا, تو ہی پتہ چلے گا, تبھی یہ لوگ فیک لوگ جو ہیں یہاں سے نکلیں گے, اور تبھی ہم اپنا جو ہے ڈگنیٹی کو جو ہے اس کو بیلنس کر سکیں گے, اور سوسائٹی میں اپنا جو ہم اپنا ایک وقار کھو چکے ہوئے ہیں, لوگوں کا وکلا سے اعتبار اٹھ چکا ہوا ہے, وہ بحال ہوگا. بہت شکریہ سر. شمیم ہنجرا آپ کا بہت شکریہ. میں آخر میں آپ تینوں حضرات کا عزیز نگر کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً یہ طے شدہ بات ہے کہ جب تک جعلی وکلاء کے خاتمے کے لیے وکلاء برادری از خود, ہماری مقامی بار قیادت اور ہمارے سپریم ادارے کوئی بھرپور اقدام نہیں کرتے, تب تک معاشرے سے جعلی وکیلوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اگر جعلی وکلاء کی یہ یلغار کچہری میں اور ہائی کورٹ کے ہاتھوں میں جاری رہی تو سائلان اسی طرح سے لٹتے رہیں گے اور انصاف کا خون ہوتا رہے گا. عزیز نگر کی جانب سے آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ ہمارے عزیز نگر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو.